السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص۔ انگنت اللہ تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30ویں پارے سورۃ الفجر کی 2 آیات میں نے تلاوت کی۔ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ان قریب ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ذی الحج کے چاند نظر آنے سے لے کر 10 ذی الحج تک جو 10 دن ہیں، ان 10 ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 راتوں کی 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایام ذی الحج ہیں، 10 ذی الحج تک ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی برتری عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا کے اندر جو دن افضل ہیں، پوری دنیا میں افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں سے افضل ترین دن کون سے ہیں؟ ایام العشر۔ یہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام، ان 10 دنوں کی فضیلت، عظمت، مقام، بلندی اور مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا اللہ نے ان کو افضل بنایا ہے اس سے افضل اور کوئی بھی دن نہیں ہو سکتے۔ ان کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام کیوں دیا؟ آقا علیہ السلام نے ان کا بلند ہونے کا
बात क्यों बयान फरमाया? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफजल अय्यामी दुनिया अय्यामिल अशर, पूरी दुनिया में जितने भी दिन हैं तमाम दिनों से अफजल तरीन जिलहज के दिन हैं। इन 10 दिनों के अंदर तमाम इबादत इकट्ठी हो जाती हैं। मसलन दीन इस्लाम में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला हमसे, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह ताला की तौहीद, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की रिसालत, नमाज का कायम करना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन 10 दिनों की फजीलत ये बयान फरमा दी कि ये सबसे बेहतर हैं, इनमें तमाम इबादत अल्लाह ताला इकट्ठी कर देते हैं। नेक अमाल की कसरत इन दिनों में करनी चाहिए। क्यों? अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान अबू दाऊद और मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन अय्यामिल अमलु, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अमाल इन 10 दिनों में किए जाते हैं फीहा अहब्बु इलल्लाह, वो अमाल अल्लाह ताला के नजदीक बड़े मोहब्बत वाले हैं, अल्लाह उनको बड़ी पसंद करता है। मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी अल अश्र, अश्र के महीने में, जिलहज के महीने में पहले 10 दिनों में जो भी काम किए जाएं अल्लाह ताला उन कामों को पसंद करता है, अल्लाह ताला उन कामों से मोहब्बत करता है, वो काम करने वाले से अल्लाह ताला प्यार फरमाते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हम फजर की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही पढ़ते हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा भी पढ़ते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा फजर की नमाज जमात से अदा करे, मन सल्लल गदा फी जमाअतिन सुम्मा क़अदा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद सुम्मा क़अदा, फिर बैठ जाता है, यज़कुरुल्लाह हत्ता ततलु अश-शम्सु, यहाँ तक बैठता है कि सूरज तुलू हो जाता है, अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ होता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा सल्ला रकअतैन, फिर वो बंदा 2 रकअत नमाज़े इशराक पढ़ता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कानत लहू कअजरी हुज्जतिन व उमरातिन, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। यह हदीस तिरमिज़ी की कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा फजर की नमाज जमात से पढ़ता है उसके बाद बैठ जाता है, बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, फिर अल्लाह ताला सूरज को तुलू करते हैं, फिर वो बंदा उठ के 2 रकअत नमाज इशराक अदा करता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तामतन तामतन तामतन, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ये तामा का लफ्ज 3 मरतबा बयान फरमाया ज़बान नबुव्वत से, जिसका मतलब ये है मुकम्मल हज का सवाब, मुकम्मल उम्रे का सवाब अल्लाह उस बंदे को देते हैं जो फजर से लेके सूरज तुलू होने तक अल्लाह का जिक्र करता है, फिर इशराक की नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमा देते हैं। और इन 10 दिनों में हमको ये काम को कसरत से करना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन 10 दिनों को फजीलत क्यों दी? आका अलैहिस्सलाम की ये फजीलत देने का मकसद कि नेकियां इस महीने में जमा हो जाती हैं, सदका और खैरात करना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न सदका, बेशक जो सदका है, जो बंदा सदका करता है, सदका करने वाले को अल्लाह ताला की रहमत से कब्र की गर्मी से महफूज रखा जाएगा। दूसरी बात अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, अर्श अल्लाह का लगा हुआ होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने सदके के साए में चलता होगा। सदका करने की फजीलत एक तो ये होगी कि इंसान कब्र में गर्मी से बचेगा। दूसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन बंदा
اپنے صدقے کے سائے کے نیچے چلتا ہوگا جس دن بہت گرمی ہوگی، بہت لمبا ہوگا، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی بندہ صدقہ کرنے کے پیسے نہیں ہے، یہ غریب ہے، اتنا سورس آف انکم نہیں، اتنی مزدوری نہیں، آمدن نہیں، پیسے کم ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں نا تیرے پاس، اتقوا النار، آگ سے بچ جا، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا کچھ حصہ صدقہ کر دے، کھجور آدھی کھجور کھا لو، آدھی کسی کو صدقہ کر دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 70 شیاطینوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن مسلمان جب صدقہ کرتا ہے شیطان کے منہ کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان انسان پہ حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن صدقہ آگے دار بن جاتا ہے، صدقہ آگے بڑھتا کرتا ہے، صدقہ شیاطین کو روک دیتا ہے، صدقہ بیماریوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے شیاطین پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے منہ مرجھا جاتے ہیں، ان کے منہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 دنوں کے اندر روزوں کے متعلق وہ حدیث پاک ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا حدیث پاک کو بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشور و 3 ایام، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام عشرہ کے ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے، وہ یوم عاشورہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ 3 ایام من کل شہر ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام ہر سوال اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، مطلب 9 دن مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا 9 ذی الحج کے روزے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، جو انسان 9 ذی الحج کا ایک روزہ رکھتا ہے، عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک سال جو انسان کا گزرا ہوا ہے، دوسرا سال جو آنے والا ہے، ابھی اس نے گناہ کیے نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو انسان 9 ذی الحج کا ایک روزہ رکھتا ہے، ابھی سوال ہر سال یہ کیا جاتا ہے، بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ 9 ذی الحج سے مراد عرفے کا دن ہے، تو یہ دن ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کریں، سعودی عرب کے ساتھ کریں یا پاکستان کے کریں؟ اگر تو ہم پاکستان میں ہیں تو پھر ہمارا 9 ذی الحج پاکستان میں جو ہوگا اس کو ہم سلیکٹ کریں گے، اس دن کا ہم روزہ رکھیں گے۔ اگر ہم سعودی عرب ہیں تو ادھر جب 9 ذی الحج ہوگا تو پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں ہم ہوں گے وہاں پہ جو دن 9 ذی الحج کا ہوگا، عید سے ایک دن پہلے کا ہوگا، اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ اس روزے کے متعلق یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان 10 ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، پیارے بھائیوں آج میری سن لو بات واپس، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو
ان دنوں میں جن دنوں کو تم ملعون کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فی ایام معلومات، ان سے مراد ذی الحج کے پہلے 9 دن ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے بلند مقام والے جو دن ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احب الیہ العمل، ان 10 دنوں کے اندر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر انسان کو تسبیحات پڑھنی چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، تحلیلات پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے جا کے سلام کہنا، ساتھ اپنی امت کو یہ بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اس زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ پودے لگاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پودے جنت میں کیسے لگیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اور جنت کا ایک درخت کتنا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تیز رفتار گھوڑا 50,000 سال یا 50 سال تیز رفتار سے دوڑتا رہے، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ درخت لگے گا کیسے؟ ایک مرتبہ بندہ کہے سبحان اللہ تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، نماز کے دوران اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھوڑا آگے ہوئے، پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے ہوئے، پھر پیچھے ہو گئے، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آگے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نماز پڑھاتے ہو آپ آگے ہو جائیں پھر پیچھے ہو جائیں پھر آگے ہو جائیں پھر پیچھے ہو جائیں، لیکن آج یہ جو ہوا ہے یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں اپنی جنت میرے سامنے لا کے دکھا دی، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میرا دل کیا میں جنت کا ایک پھل توڑ لوں۔ میرے صحابہ اگر میں جنت کا ایک پھل توڑ لیتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، وہ پھل ختم نہ ہوتا۔ ایک پھل ایک دانہ اگر توڑ دیا جاتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی تو ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ اگر ان کو اکٹھا کر لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے یہ پڑھتے رہیں، جنت میں درخت لگتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کے اوپر عمل ہوتا جائے گا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک پہ بھی عمل ہوتا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب معراج پہ گئے اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ 5 نمازوں والا، 50 نمازیں ملی تھی، چکر لگانے کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے محبوب علیہ السلام ہمارے حکم بدلا نہیں کرتے، لیکن آپ کی امت 5 پڑھے گی ہم ثواب 50 کا ادا کریں گے، 50 کا ثواب مل جائے گا اگر ہم 5 نمازیں ادا کریں گے۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، جس گھر کے اندر جادو ہو، جس گھر کے اندر سحر ہو، جس گھر کے اندر تعویذات ہوں، جس گھر کے اندر کوئی عملیات کا مسئلہ ہو، وہ انسان رات کو اور صبح کو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام یہ 3 آیات پانی پہ پڑھ کے دم کرے، اپنے گھر میں چھتے لگائے، خود بھی یہ اپنے بچوں کو پلائے، منیمم کم از کم 41 دن یہ عمل کرے، اللہ کی رحمت کے ساتھ وہاں سے اثر سارے ختم ہو جائیں گے۔
کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جدھر شیاطین کا اثر ہو وہاں پہ سورۃ بقرہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اثر ختم کر دیں گے۔ تیسرا تحفہ کیا ملا؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں آپ کی امت میں سے ہر اس بندے کی بخشش کر دوں گا۔ آپ کی امت میں سے یعنی ہم میں، آپ میں، تمام امت محمدیہ میں سے وہ بندے کی بخشش ہو جائے گی جس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، جس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ، اللہ کے اختیارات کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور صحابہ کرام کا ان 10 دنوں میں عمل معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کب شروع ہوگا؟ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحج غروب آفتاب سے پہلے تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ پاکستان کے اندر آج 26 ذی القعدہ ہے، آج سے 3 یا 4 دن بعد ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا۔ ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنی نیل بھی کاٹیں، حجامت بھی کروائیں، مونچھیں وغیرہ سارا معاملہ کلیئر کریں۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد جس بندے نے قربانی کرنی ہے بالخصوص وہ نہ حجامت کروائے گا، نہ بال کاٹے گا، نہ نیل کاٹے گا۔ اور جس نے قربانی نہیں کرنی اگر وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتوار والے دن شام سے پہلے آپ اپنی حجامت وغیرہ کروا لیں، نیل کاٹ لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا۔ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے متعلق بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی بڑا مقام عطا فرمایا ان 10 دنوں کو۔ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں نماز پنجگانہ ضرور ادا کرنی چاہیے، نماز کے بعد ذکر اذکار کریں، حسب توفیق صدقہ بھی کریں۔ صدقے کے متعلق میں نے حدیث سنائی ابھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں نا آدھی کھجور خود کھا لو، آدھی صدقہ کر دو۔ یہاں تک ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے آسانی پیدا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام، عزت اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جب ہم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اللہ ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری فرما دے۔ یہ ایام ذی الحج کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔